नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। हमारी लास्ट सेशन में सूरह आले इमरान की जो आयत हमने कवर की थी वो 105 से 117 तक की थी, तो उनका एक रीकैप देख लेते हैं। कुरान को अगर हब्लुल्लाह ना बनाया तो तफरका होगा, जो कि इख्तलाफ पर मुतनज होगा, और जो इख्तलाफ का बाइस बनेंगे, यानी जो लोग इख्तलाफ का बाइस बनेंगे, इनके चेहरे कयामत के रोज स्याह होंगे, और जो किताब का पकड़ कर रहेंगे या किताब को पकड़ कर बैठेंगे, इनके चेहरे सफेद होंगे। और ये जितने भी अहकामात हैं, ये अल्लाह ताला की साफ साफ आयात हैं, और हम सबको एक दिन अपने रब के पास लौट कर जाना है, और जाहिर है कि इसका जवाबदारी करनी पड़ेगी। अब उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी बताई गई है कि इसका मकसद क्या है। ये लोगों के लिए बर्पा की गई है। ये नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, यानी अमर बिल मारूफ करते हैं और साथ में नहीं अनिल मुनकर, और अल्लाह पर ईमान लाते हैं। यही जिम्मेदारी अहले किताब को भी दी गई थी, मगर उन्होंने इसको नहीं निभाया, और अब भी ये मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, मगर इनकी साजिशें इन्हीं पर उल्टी पड़ेंगी। ये मुसलमानों का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकेंगे। यहूद के नाफरमानियों की वजह से इन पर जो जिल्लत और मस्कनत आई, उनकी वजूहात में एक अल्लाह की आयत का इनकार, दूसरा अंबिया का कत्ल, और तीसरा हद से बढ़ जाना था। और मुसलमानों को यहूद का ये किरदार बताकर मतवज्जो भी किया जा रहा है, और दूसरी तरफ मुतनब्बे भी किया जा रहा है कि अगर तुमने भी यही रविश अपनाई तो तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा, यानी जिल्लत और मस्कनत तुम्हारा भी मुकद्दर बन सकती है, जो कि अभी इसके आसार बहुत वाजे होके नजर आना शुरू हो गए हैं जब से ये गजा वाला इंसिडेंट स्टार्ट हुआ है। अब कुछ आसार जो हैं वो गज़वा उहद के शुरू हो रहे हैं, अब जहां से आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और देखते हैं कि गज़वा उहद की कमेंट्री से पहले अल्लाह ताला मजीद क्या नसीहतें फरमा रहे हैं, और इन बिटवीन हम गज़वा उहद का पस मंजर भी देखेंगे। लेकिन अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी आयत नंबर 118 यानी 118 से। यहाँ पे मुसलमानों से ही खिताब का सिलसिला क्योंकि जारी है आयत नंबर 100 से, तो यहाँ पे मुसलमानों से खिताब हो रहा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुंतुम ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह आले इमरान आयत नंबर 118। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने अलावा किसी को दिली दोस्त ना बनाओ। वो तुम में किसी खराबी की कमी नहीं करेंगे, वो दिल से चाहते हैं कि तुम मुश्किल में पड़ जाओ। तहकीक उनका बुग़्ज़ उनके मुंहों से जाहिर हो गया, और जो कुछ उनके सीने छुपाते हैं वो इससे भी ज्यादा बड़ा है। तहकीक हमने तुम्हारे लिए अपनी आयत को वाज़े कर दिया, अगर तुम अकल रखने वाले हो। इसके अंदर कुछ अल्फाज हैं, की वर्ड्स हैं, उनको अंडरलाइन कर लीजिए। एक है बितौनतन, फिर है ख्वाबाला, अनित्तुम, बगदौ। ये अल्फाज है। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, पहला लफ्ज क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू बितौनतम मिन दूनिकुम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपने अलावा किसी को बितौनतन यानी दिली दोस्त या राजदान मत बनाओ। बितौनतन का जो लफ्ज है ना, वो बतन से है, और बतन का लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, ये पेट को कहा जाता है, मगर इसका तर्जुमा दोस्त किया गया है। तो ये दोस्त और पेट का क्या सिमिलैरिटी है। देखिए, असली दोस्त वही होता है जो दोस्त के राजों को राज ही रखे, यानी पेट का हल्का ना हो। ठीक है, अब आपको रिलेशनशिप समझ में आया होगा। तो ऐसा दोस्त वही हो सकता है जिसका लंबे अरसे का साथ हो, जिस पर भरोसा किया जा सके। ईमान वालों को अल्लाह ताला ये नसीहत कर रहे हैं कि मुसलमानों के अलावा किसी को दिली दोस्त मत बनाओ। देखिए, दिली दोस्त और होता है, और कलीग या पार्टनर कुछ और होता है। ठीक है, दिली दोस्त कौन है? जिसके साथ आप राजो न्याज भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं। अब क्या है कि मुसलमान क्योंकि मदीना में रह रहे हैं, मुसलमानों के मदीना में पुराने दोस्तों में यहूद भी थे। यहूदी उनके, क्योंकि यहूदी साथ ही रहते थे, और दोस्त तो फिर दोस्त ही होता है।
اب مسلمانوں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے کہ ان کے محفلوں میں بیٹھتے تھے مسلمان، وہاں پہ دشمنوں کے خلاف کچھ اسٹریٹجیز، کچھ حکمت عملی، کچھ جنگی حکمت عملی پر ڈسکشن تو ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ حالت جنگ میں ایسی دوستی کا نقصان مسلمانوں کو ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ مسلمان نے اپنے یہودی دوست کو کوئی جنگ حکمت عملی بتا دی کہ آج ہم نے اپنے نبی کی محفل میں یہ ڈسکس کیا، تو اب اسے مسلمان کو تو نہیں معلوم کہ وہ اس بات کو کہاں تک پہنچا سکتا ہے وہ یہودی دوست۔ اور دیکھیے جب بھی جنگ کی سچویشن ہوتی ہے نا، ایسا ہوتا ہے ہمارے سامنے کی تو نہیں، لیکن ہمارے ساتھ بہت ریلیونٹ بات ہے کہ اب ہم پاکستان اور ہندوستان دو الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں، پاکستان اینڈ انڈیا، لیکن پہلے یہ ایک متحدہ ہندوستان تھا نا، جہاں پہ مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، اکٹھے دوستی کے ماحولوں میں رہتے تھے۔ لیکن جب بٹوارے کا اعلان ہوا تو کیا ہوا؟ فوراً دوستی دشمنی میں بدل گئی، پڑوسی کا اوور نائٹ دشمن بن گیا۔ وہی لوگ جو ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کی بچیوں کی، بہنوں کی عفت کی اور عصمت کی حفاظت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی جانوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی جانوں کے اور عصمتوں کے لٹیرے بن گئے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، اور منع کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں ہر چیز کی حکمت بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے۔ لا یالونکم خبالا، وہ تم میں کسی خرابی کی کمی نہیں کریں گے۔ خبالہ کا کہا تھا کہ اس کو انڈر لائن کرنا ہے ہم نے۔ خبالہ ہوتی ہے ایسی جسمانی تکلیف جو مسلسل ہو، جس سے جسم میں ایک بے چینی اور اضطراب کی سی کیفیت بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے ایسی کہ پھر تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ انیتا سے ہے ایسی تکلیف یا درد جو موت کی وجہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، اگلا لفظ یہی ہے نا، پہلا ہے لا یالونکم خبالہ، وہ تم میں کسی خرابی کی کمی نہیں کریں گے۔ خبالہ کا مطلب آپ نے جان لیا، ودو وہ دل سے چاہتے ہیں، ما انتم کہ تم مشکل میں پڑو۔ تو انتم کا کیا مطلب ہے؟ ایسی تکلیف یا درد جو موت کی وجہ بن جائے۔ تو آپ دونوں الفاظ کو ذرا ملائیں، خبالہ کو اور انتم کو، کیا مفہوم نکلتا ہے اس کا؟ کہ وہ تمہیں ایسی مسلسل تکلیف اور اذیت اور اضطراب میں رکھیں گے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک یہ حکم بھی دے سکتے ہیں، عبد ہونے کے ناطے ہم کوئی کوشچن نہیں کر سکتے، رب ہے نا ہمارا، حکم دے رہا ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو دلی دوست مت بناؤ۔ لیکن آپ کہتے ہیں نا قربان جائیں ایسے رب کے کہ انسانوں کو بھی وہ وجہ بتا رہا ہے، حکمت بتا رہا ہے کہ میں تمہیں کیوں روک رہا ہوں اس چیز سے۔ تو ایک ہے کہ اور یہی چیز ہے نا جو کہتے ہیں نا قرآن کی آیات حکمت سے بھرپور ہے، کیونکہ جو یہودیوں کی کتاب ہے نا تالمود، جو انہوں نے خود بنا لی ہے، جس میں صرف احکامات انہوں نے نکال کے لکھ لیے ہیں، اس میں اگر اس کو تالمود کی فارم میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو صرف ایک حکم ایک لائن میں لکھا ہوگا کہ اپنے علاوہ کسی کو دوست مت بناؤ، اور پھر لوگوں نے اپنی اپنی تفسیریں کی بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، جس کو سبھی کو وہ دوست مانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی بتاتے ہیں کہ میں تمہیں کیوں کسی چیز کا حکم دے رہا ہوں اور کیوں کسی چیز سے منع کر رہا ہوں۔ خیر مضمون ابھی جاری ہے، آگے کیا مزید چیزیں ہمارے لیے انفولڈ ہو رہی ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق، قد کا مطلب ہوتا ہے جیسے پریزنٹ پرفیکٹ فارم ہوتی ہے نا ٹینس کی، کہ جس میں کوئی شک نہیں ہوتا، اور اردو میں ہم اس کا ترجمہ چکا ہے، چکی ہے اور چکے ہیں سے کرتے ہیں، یعنی بغیر کسی ڈاؤٹ کے بات ہوتی ہے۔ قد جو ہے وہ وہاں پہ اپلائی ہوتا ہے، یعنی ایک طرح کی تاکیدی انداز ہے کہ ان کا بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو گیا۔ بغض جو ہے نا یہاں پہ بغض کے ہی معنی میں لکھا ہوا ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے عربی میں، ایک لفظ ہوتا ہے اداوا، جس کو ہم اردو میں عداوت بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب دشمنی ہوتی ہے۔ بغضاء کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی آپ کو ذلیل کرنا چاہے، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، نفرت کی وجہ سے ذلیل کرنا چاہے۔ تو مفہوم کیا ہوا کہ ان کے منہوں سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، ان کی زبانیں ایسے الفاظ نکالتی ہیں جو مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اسلام کو بے عزت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن وہ اسی پر بس نہیں کرتے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ یعنی تم کو لگتا ہے نا کہ جو وہ کہتے ہیں وہ بڑا برا ہے، اور تمہارے دل کو بڑی چوٹ لگتی ہے اس سے، اگر تم یہ دیکھ سکو کہ وہ سوچتے کیا ہیں تمہارے بارے میں، تو تمہیں تو ان کے الفاظ برے ہی نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ سینوں کے بھیدوں کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ تو یہ ان لوگوں کی نفرت کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے آخر میں بتا رہے ہیں، دیکھیں اب زبردستی تو نہیں کی نا ہمارے رب نے ہمارے ساتھ، ہدایت واضح کر دی۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدَ مِنَ
اس سے مطلب آپ کی دونوں راستے اس نے بغی سے اور اس کو واضح کر دیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تحقیق ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دی اگر تم ہی عقل رکھنے والے ہو. تو مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم عقل رکھتے ہو نا مسلمانوں، میں نے تمہیں حقیقت بتا دی. اور یہ حالات دیکھیے ابھی تک چل رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یا پھر جو جو بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہم اب انہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ وہ مسلمان ممالک کے ساتھ دوستی کی آڑ میں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. اب یہ جو اسرائیل نے کیا تھا، ابراہیم ایکارڈ کے نام سے انہوں نے ایک معاہدہ کرنا شروع کیا کہ اسلامی ممالک کو ساتھ میں ملائیں گے، کہ ہمارے اسلامی ممالک سے اچھے ریلیشن شپ ہونے چاہیے. نام بھی حضرت ابراہیم کا استعمال کیا کیونکہ ظاہر ہے کہ تینوں جو ابراہیمی تینوں ریلیجنز ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا لینے جوڑتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس میں انہوں نے سب سے پہلے یو اے ای کو شامل کر رہے ہیں، جارڈن کو شامل کر رہے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی بڑھا رہے ہیں تعلقات، لیکن فلسطین کو چھوڑ رہے ہیں. کیوں؟ اب دیکھیں اس سے کیا ان کی بدنیتی تو نکل کے سامنے آتی ہے نا کہ ہم نہیں چاہتے. فلسطینیوں نے تو مان کے نہیں دینا، وہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے. نیتن یاہو کا ایک بیان میں نے پڑھا تھا. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم چھوڑ کے فلسطینیوں کو اور باقی مسلمانوں کے ساتھ اپنا وہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقتیں ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی ہیں، واضح کر دی ہیں. ہم ہی اب ان کے ساتھ اگر تعلقات سفارتی بھی بڑھا لیں اور تجارتی بھی اور دوسرے بھی، تو پھر کسی کا کیا قصور ہے؟ پھر ہمیں دشمنوں کی ضرورت بالکل نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہا انتم اولائی تحبونہم ولا تحبونکم، خبردار تم وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ نہیں تم سے محبت کرتے. یعنی اہل کتاب جو ہے وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ، اور تم کتاب پر کل کا کل یعنی کتاب ساری کتاب پر ایمان لاتے ہو. چونکہ پیچھے روابط کی بات گزری ہے 118 میں، تو مسلمان چونکہ سچے اور مخلص لوگ تھے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ منع کرے نا کہ ان سے دوستی مت کرو، دلی دوستی مت کرو، کیونکہ مخلص لوگ تھے اس لیے اہل کتاب کے ساتھ بھی سچے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے جو دوستیاں تھیں وہاں پہ. لیکن وہ مسلمانوں سے محبت نہیں کرتے تھے. اور ان کی نفرت کی وجہ کیا تھی؟ کہ مسلمانوں کے پاس پوری کتاب ہے، یا یہ کہ وہ کتاب کے پورے حصے پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو ایمان نہیں لاتے تھے. اور اس میں ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے قرآن تو ہے وہ ہدایت کی کامل شکل ہے نا، لیکن توریت اور انجیل میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ کامل ہوتی تو پھر قرآن کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. اور اس مضمون کو ہم پڑھ بھی چکے ہیں اسی سورہ میں 23 نمبر آیت کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اصل کتاب کیا ہے؟ وہ تو ام الکتاب ہے، اور ام الکتاب کون سی ہے؟ وہ لوح المحفوظ ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تم اس کتاب پر ایمان لاتے ہو. اور پھر ایک اور چیز کیا بتا رہے ہیں ان کے بارے میں، یہ چیز آپ کو کہیں اور بھی سنی سنی لگے گی. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. یعنی کیسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر گزری ہو جہاں پہ یوٹیوب پہ نا انٹرفیتھ ریلیجیس ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. ایک یہودی بیٹھا ہوگا، یہودی عالم بیٹھا ہوگا ان کا ریلیجیس عالم، ایک بیٹھا ہوگا کرسچن بیٹھا ہوگا، اس میں بھی شاید پروٹیسٹنٹس اور کیتھولک الگ الگ بیٹھے ہوں، پھر ایک مسلمان بیٹھا ہوگا، ایک سکھ بیٹھا ہوگا، ایک ہندو، اور آپس میں نا مختلف مذاہب کے درمیان محبت اور اخوت کے درمیان میں زور دیا جاتا ہے. اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ سارے جو مذاہب ہیں وہ ہم محبت کا ایک درس دیتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. مائک میوٹ کیجیے گا پلیز. ہاں جی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں حقیقت بتا رہے ہیں. وَإِذَا، اب یہ تم سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں نے آپ کے سامنے کرنٹ سچویشن رکھی ہے کہ یہی ہو رہا ہوتا ہے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، وہ تم پر غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. جیسے طرح ایسے منہ میں انگلی ڈالے اور یوں کرے، ایسے مطلب ایکسپریشن ہے ایک طرح کی نا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن میں وہ ایکسکلمیشن مارک اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی
رموز و اوقاف نہیں ہوتے، لیکن وہ اس کا ایکسپریشن ہی بتا رہا ہوتا ہے قرآن کا کہ اصل میں کیا ان کے جذبات چل رہے ہیں۔ تو اتنا غصہ ہے ان کے اندر کہ اب انگلیاں کاٹنا کس چیز کی علامت ہے؟ انتہا درجے کے غصے اور غضب کی انتہا ہے۔ یہ کیوں مسلمان اتنی جلدی بڑھ رہے ہیں؟ کیوں یہ ایک جنگ بھی جیت چکے ہیں؟ اور کیوں وہی بنی اسماعیل پر آ گئی؟ آخری پیغمبر بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا؟ یہ چیزیں ان سے برداشت نہیں ہو رہی، وہ مسلمانوں کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ اور یہی مضمون سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہے وہ مضمون کس کے لیے تھا؟ وہ منافقین کے لیے تھا۔ یہ مضمون کس کے لیے ہے؟ یہ یہود کے لیے۔ یہود اور منافقین میں بہت ساری سملیرٹیز آپ کو نظر آئیں گی۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، قل کہہ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ خود جواب نہیں دے رہے، اپنے نبی کے زبان مبارک سے جواب دلوا رہے ہیں۔ قل کہہ دیجیے موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے کے ساتھ۔ یعنی تم جتنا مرضی غصہ کرتے نا، اپنے غصے میں گھل گھل کر مر جاؤ، اپنی جان دے دو، تم اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھید بھی جاننے والا ہے۔ جو تمہاری منہ پہ جو کہتے ہیں نا نہیں ہم بھی ایمان لائے، اور اکیلے جو تم حرکتیں کر رہے ہو، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھ کے جو تم ان کی جڑیں کاٹتے ہو، اللہ تعالیٰ اور جو پلاننگ کرتے ہو سب جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے، ہم سورۃ آل عمران آیت نمبر 120 کر رہے ہیں۔ وَإِن تمسسکم، اور اگر تمہیں پہنچے، تمسسکم دیکھیے مس ہوتا ہے نا ٹچ کرنا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں پہنچے حسنۃ کوئی بھلائی، تسوہم وہ بری لگتی ہے ان کو۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ان کا حال نقشہ کھینچا جا رہا ہے ان لوگوں کا کہ تمہیں چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی بھلائی پہنچ جائے نا، فائدہ تمہیں پہنچ جائے، وہ جل بھن جاتے۔ اور حسد کی انتہا ہے نا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ کیسا بیہیویئر ہے؟ اور آپ دیکھیں، میں اس پہ کوئی وہ لیکچر نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی کسی کو پوائنٹ آؤٹ، سب سے پہلا پوائنٹ آؤٹ تو میں اپنے آپ کو ہی کرتی ہوں کہ یہ سچویشن کہیں ہمارے ساتھ تو نہیں ہے کہ اگر کسی کوئی ایسا تو نہیں ہماری زندگی میں کہ جس کو کوئی غم پہنچے تو ہم کہتے ہیں اچھا ہوا، یہی ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ۔ اور کبھی اس کو خوشی ہو تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا اس نے کوئی گدڑ سنگی رکھی ہوئی ہے کہ اسی کو سارا کچھ ملتا رہتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اینی وے آگے چلتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایسی باتیں اب سن کے دلوں کا سکون تو ختم ہو جاتا ہے نا، تو ایسے موقع پھر کیا کیا جائے، ہم کریں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تم تقوی کرو، تمہیں ان کی چال کچھ بھی نقصان نہیں دے گی۔ دو کام کرنے ہیں، مسلمانوں کو کہا ہے دو کام کرنے، کون سے؟ صبر اور تقوی۔ اور ہم ان پہ بہت ایکسٹینسو بحث کر چکے ہیں، صبر کے اوپر بھی اور تقوی کے اوپر تو ہم نے کافی کی ہے۔ یعنی اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کی ایک مثال سمجھتے ہیں۔ ان کے مکہ میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا، ہمیں پتہ ہے ان کے تینوں فرزند جو پیدا ہوئے تھے وہ پیدائش کے ساتھ ہی فوت ہو گئے۔ تو جب ایک دفعہ ان کا بیٹا فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب اس ڈیتھ کو سیلیبریٹ کر رہا تھا کہ مر گیا بچہ، اب محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جڑ کٹا ہو گیا ہے۔ تو اپنا چچا جو پڑوسی بھی ہے، اور ظاہر ہے پڑوسی جو بات کرے گا وہ سنائی بھی دے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرٹ نہیں ہوتے ہوں گے؟ تو اب دیکھیں دل کا سکون تو جاتا ہے نا کہ تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، ان کو خوشی مل رہی ہے، یہ وہ اسی بات کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پہ ایک وحی کی، کیا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دی، یعنی میں آپ کو کوثر دے رہا ہوں۔ ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذہن بدلا اور فرمایا کہ میں نے آپ کو کوثر دے دی ہے، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، تو اللہ کے لیے صلاۃ قائم کیجیے یا نماز ادا کیجیے اور قربانی دیجیے۔ انا شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا۔ یعنی نماز اور قربانی کا حکم دے رہے ہیں، تو آپ یہ کام کرتے رہیں۔ تو ہمارے دین کا ایسنس کیا ہے کہ جو ڈیوٹی تمہیں دے دی گئی ہے، جو کام تمہیں دیا گیا ہے، دیا ہے نا پیچھے، کیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ، یہ ٹاسک ہے نا امت مسلمہ کا۔ تو اب اس کے جب تم اس ٹاسک کی فلفلمنٹ کے لیے جاؤ گے تو لوگوں کی یہ تمہاری دوستیاں بھی جو تم نے لوگوں سے کی ہوئی ہیں،
پھر جو تمہیں نقصان پہنچیں گے، تمہیں فائدے پہنچیں گے، جو جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں ہمیں. تو تم نے یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جانا ہے، پھر نہیں، تم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نماز کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، صدقات کرنے ہیں، اور بس دشمن کی طرف سے پریشان نہیں ہونا. یہی آیت آ رہی ہے، یہی مضمون ہے اس آیت کا. تو صبر کیا ہوتا ہے؟ اندر کا ڈسپلن. ہم انسان اپنے جذبات کو اندر ہی قابو کر لے. اور تقویٰ ہوتا ہے، تقویٰ کی ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں، آگے نئے اینگل سے آپ کو بتا رہی ہوں. یہ ہوتا ہے باہر کا ڈسپلن، یعنی باہر سے اپنے عمل میں اللہ پہ بھروسہ ایگزیکیوٹ کرنا. تو کیا ہوگا پھر؟ ان 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 اللہ بما یعملون محیط. بے شک اللہ وہ جو عمل کر رہے ہیں ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. گھیرے میں کون سی چیز لیتی ہے؟ ہم گھر کے آس پاس باؤنڈری لائن بناتے ہیں نا تاکہ وہ ہمارے گھر کو گھیرے میں لے لے. اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے ایک کسی کا نا جانوروں کا باڑا تھا. اب وہ جانوروں کا باڑے میں یہ ہوا کہ کسی غلطی کی وجہ سے سارے جانور جو ہیں وہ کھل گئے. اب ملازمین پریشان ہو گئے کہ اب یہ جانور کہاں رکنے والے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا کے اب جائیں گے. تو مالک ان سے کہتا ہے کہ اچھا پریشان مت ہو، ایک ان دیکھی الیکٹرک وال ہے، الیکٹرک فینس ہے، یہ ان کو باہر نہیں جانے دے گی. تو یہ ان دیکھی الیکٹرک فینس ہے جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہوئی ہے ان کے آس پاس. اور یہ اس سورت کا تھیم بھی ہے کہ اللہ گھیرے میں لیے ہوئے. پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کافروں کو ان کی اولاد اور ان کی مال کام نہیں آئیں گے. اور سورت کے آخر میں، کیونکہ اس سورت کی 200 ہی آیات ہیں، انشاءاللہ 195 میں ہم پڑھیں گے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ ان کافروں کی شہروں میں چلت پھرت آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. تو کیا ہے کہ آپ نے اپنا کام کرتے رہنا ہے. سبق کیا ہے اس میں؟ کہ اپنا مقصد جو اللہ نے ہمیں دے دیا ہے اس کو پورا کرنا ہے. حالات خراب بھی آئیں گے، مخالفتیں ہوں گی، پریشانیاں آئیں گی، چھوڑ چھاڑ کر مت بیٹھو. ہاں، دو چیزیں پکڑ کر رکھنا. کون سی؟ صبر اور تقوی. یہ ہمارا رب ہمیں نصیحت کر رہا ہے. آگے دیکھتے ہیں 121 کو. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہاں سے غزوہ احد کی باقاعدہ کومنٹری سٹارٹ ہو گئی ہے. اس کا میں آپ کو ترجمہ بتا دیتی ہوں. اور جب آپ اپنے گھر سے صبح سویرے نکلے، آپ مومنوں کو جنگ کے لیے ان کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا تھا. اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کی تفصیل میں جائیں، ہم سب سے پہلے نا غزوہ احد کا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ جتنا بریف ہو سکے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں. ایک بات سب سے پہلے مائنڈ میں رکھیے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ مدینہ ہجرت کے بعد ہوئی ہیں. پہلی جنگ ہے غزوہ بدر جو کہ 2 ہجری میں ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا احوال ہم کب پڑھیں گے؟ جب ہم سورۃ انفال پڑھیں گے. وہ جنگ مسلمان بہت ہی فلائنگ کلرز کے ساتھ جیت چکے ہیں. اب جب وہ جنگ مسلمان جیتے تو قریش کے جو بڑے بڑے پہلوان آئے ہوئے تھے ان کو تو بڑی دھول چاٹنی پڑی. ابو جہل بھی مر گیا، 70 بڑے بڑے چوٹی کے ان کے جو سردار تھے وہ سارے جہنم واصل ہو گئے. بڑی آگ لگی ہوئی تھی دل میں نا، انتقام کا بڑا ہی زیادہ جذبہ تھا. تو اب انہوں نے طے کیا کہ اگلے سال ہم جو ہے انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم پھر سے جنگ کریں گے. تو اب وہ اس جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا، 3000 فوجی. اور ان کے پاس کافی سارے اونٹ، گھوڑے، زریں، کافی سارے مطلب ہتھیار، ہر طرح سے نا کہتے ہیں نا کیل کانٹے سے لیس ہر طرح کا ریسورس اکٹھا کیا. خواتین کو بھی، بچوں اپنی فیملیز کو بھی ساتھ رکھا ہوا تھا انہوں نے. عورتیں اس کے علاوہ بھی ساتھ تھیں. ان کا کام کیا تھا کہ جنگ کے لیے نوجوانوں کا جوش بھڑکانا. لشکر کی قیادت پہلے بدر کے موقع پہ کس نے کی تھی؟ ان کی طرف سے ابو جہل نے. اب ابو جہل تو رہا نہیں، لہٰذا ابو سفیان جو ہے وہ سالار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آمد کی خبر، اس لشکر کی آمد کی خبر 1 ہفتہ پہلے ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی حالات کے اندر فیصلے کرنے تھے. انہوں نے سب سے پہلے مدینہ کی جو سیکیورٹی ہے اس کا بندوبست کیا. اس کے بعد مسلمانوں کی ایک جماعت کو طلب کیا تاکہ مسلمانوں سے مشورہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے. اس میں کیا ہوگا کہ گلیوں میں ناکے لگائے جائیں گے جیسے اب بھی لگائے جاتے ہیں، یعنی مین شاہراہوں کو ناکے لگا کے کلوز کر دیا جائے گا. اور مسلمان ناکوں کے اوپر دشمن کو کامبیٹ کریں گے. اور عورتیں جو ہیں وہ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے وہاں سے پتھر برسائیں گی یا تیر وغیرہ برسائیں گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ تھا. لیکن جو زیادہ تر لوگ تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں ہم تو مدینہ سے باہر نکل کے جنگ کریں گے.
خیر اب چونکہ میجورٹی کا مشورہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مان لیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنگ کے لیے تیار ہونے کے لیے گئے، جب باہر نکلے تو انہوں نے 2 زریں پہنی ہوئی تھی۔ تو لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ معاملہ کچھ زیادہ سمپل نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہنی ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے مشورے پر عمل کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ آپ کو میں نے عبداللہ بن ابی کا نام بتایا تھا، جو منافقین کا سردار تھا، اپیرنٹلی تو مسلمانوں کے لبادے میں تھا نا، اس نے بھی اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تائید کی تھی کہ نہیں ہم مدینہ میں رہ کے لڑیں گے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس نے بات کی تھی اس وقت۔ اب ہوا کیا کہ کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا تو اب میدان احد میں لڑائی جو ہے وہ شروع ہوئی، میدان احد سلیکٹ ہوا کہ وہاں پہ لڑائی ہوگی۔ مسلمانوں کے لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گروہوں میں بانٹا۔ ایک آپ کو میں نے 2 قبیلوں کے نام بتائے تھے، اوس اور خزرج، تو ایک گروہ جو ہے وہ اوس کا تھا، ایک خزرج کا تھا، اور ایک مہاجرین کا تھا جو مکہ سے آئے تھے۔ مہاجرین کے جو سپہ سالار تھے وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ عنہ۔ تو اب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے جبل احد کا رخ کیا اور ایک جگہ پہ پہنچ کر تھوڑا سا پڑاؤ ڈالا، اس جگہ کا نام تھا شیخین۔ وہاں پہ آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی، رات وہیں پہ گزاری، اور پھر رات وہاں پہ پوری نہیں گزاری، آخری رات کا جو مطلب فجر سے پہلے کا جو ٹائم تھا نا، انہوں نے کوچ کر لیا وہاں سے، اور ایک اور جگہ پہ پہنچ کے نماز فجر ادا کی، وہ جگہ کا نام تھا شوت۔ اب وہاں پہ ہوا کیا کہ عبداللہ بن ابی نے بغاوت کر دی، وہ اپنے ساتھ 300 بندے لے کر آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد تھی 1000، فوجیوں کی ٹوٹل تعداد تھی 1000، ان کی کتنی بتائی تھی میں نے آپ کو؟ 3000۔ اب 300 اس کے بندے ہیں، یہ 300 بندے لے کر الگ ہو گیا، اس نے بہانہ یہ بنایا کہ اچھا جی قریش والے آ رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے اور قریش والوں سے ہی مقابلہ ہے، یہ تو نورا کشتی ہونے والی ہے، تم لوگوں نے کوئی فکس گیم رکھی ہوئی ہے، تم لوگ چاہتے ہو کہ مدینہ کے لوگ مر جائیں، قتل ہو جائیں، تو میں تو جا رہا ہوں۔ پہلے بھی یہ بات کر سکتا تھا، نہیں کی، اب کر دی۔ یعنی مسلمانوں کو آپ دیکھیں دشمنی نکالی نا اسے اس ٹائم پہ آ کے، جب صف بندی ہونے کا ٹائم آ رہا ہے، اب آج جنگ ہونی ہے لیکن وہ اپنے بندے لے کر نکل گیا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اب ظاہر مختلف قبائل کے لوگ تھے، 2 قبائل اور تھے، ایک کا نام تھا بنو سلمہ اور ایک کا نام تھا بنو حارثہ، یہ پلیز نوٹ کر لیں جو لوگ نوٹ کرتے ہیں۔ بنو سلمہ اور بنو حارثہ میں بھی تھوڑی سی کمزوری کی لہر دوڑ گئی، اور قریب تھا کہ وہ دونوں بھی پلٹ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا، ٹھیک ہے۔ تو اب مسلمان کتنے رہ گئے؟ 700۔ اب اسی لشکر کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو مغرب کی سمت چھوڑتے ہوئے ایک مختصر سے راستے سے احد کی جانب پیش قدمی کی، اور احد کی جو احد کا پہاڑ تھا نا، اس کو اپنی بیک پہ رکھا، یعنی اس طرح سے کیمپ لگایا کہ احد کا پہاڑ ان کی پشت پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دشمن اس طرح سے، دشمنوں کا کیمپ کہاں ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ ایک طرف مسلمان ہے، ایک طرف آگے دشمن ہے، اور اس کے ساتھ مدینہ بھی ہے، یعنی دشمن جو ہے نا وہ مسلمانوں اور مدینہ کے شہر کے درمیان میں تھا، ان کی یہ پوزیشن تھی۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نا اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑا کر رہے ہیں، یعنی بیٹل فیلڈ سیٹ کر رہے ہیں۔ بیٹل فیلڈ سیٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ہم ڈیٹیل میں بھی جب ہم آیات کی طرف جائیں گے تو میں اس میں آپ کو بتا دوں گی۔ ایک نہ تھا تیر انداز دستہ، یہ 50 تیر انداز نوجوان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ ان کو ایک پہاڑ جس کا نام جبل رماد تھا، اس کے اوپر انہوں نے مقرر فرمایا اور ان کو ہدایت کی کہ کسی صورت میں بھی تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہاں تک تاکید کی کہ اگر تم یہ دیکھو کہ دشمنوں نے ہمیں ہلاک کر دیا ہے اور ہماری لاشوں کو گدھ نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، پھر بھی تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، اتنی سخت تاکید کی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد باقی کے لشکر کو بھی ظاہر مرتب کیا، مگر یہ خاص تاکید کی گئی تھی۔ ادھر جو ہے وہ سامنے مشرکین جو ہیں وہ بھی ہو رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ بیچ کے حالات تھوڑے سے نا، کہ ظاہر ہے کہ جو بیلنس ہے نا پاور کا، وہ تو نہیں ہے، جیسے بدر میں بھی نہیں تھا، 313 کے مقابلے میں 1000 تھے، اب 700 کے مقابلے میں 3000 ہے، تو اس کو کمپنسیشن کیسے ہوئی وہ انشاءاللہ ہم قرآن میں دیکھیں گے۔ اب آتے ہیں جی جنگ شروع کیسے ہوئی۔ اب دونوں لشکر قریب آ گئے، تو
وہاں پہ یہ ہوتا تھا پہلے کہ جنگ کا ایک سٹائل ہوتا تھا کہ ایک طرف سے نا ایک پارٹی سے ایک بندہ نکل کے آتا تھا اور وہ دوسرے کو للکارتا تھا. یہاں پہ یہ ہوا کہ مشرکین کی وجہ سے نا ایک مشرکین کی طرف سے ایک بندہ، ایک بڑا بہادر انسان تھا، اس کا نام تھا طلحہ بن طلحہ عبدری. وہ آیا، وہ اونٹ پر سوار تھا، اس نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے للکارا. جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے اور صحابی بھی تھے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. انہوں نے جواب دیا اور وہ جو ہے انہوں نے جمپ لگایا اور شیر کی طرح جو ہے وہ اونٹ کے اوپر جا کے بیٹھ گئے اس کے ساتھ، اور اس کو نیچے کھینچ کے لے آئے. نیچے کھینچ کے لائے اور تلوار سے اس کو قتل کر دیا. جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ دونوں فوجیں نا آپس میں جیسے ہوتی ہے نا بھیڑ گئی آپس میں، گھمسان کا رن پڑ گیا. اب کیا ہوا کہ مسلمان اس طرح سے لڑے کہ ان کا بہت زیادہ نقصان ہونا شروع ہو گیا. اتنا نقصان کہ ان کا پرچم جو ہے وہ نیچے زمین پہ گر گیا. جب پرچم زمین پہ گرا تو یہ لوگ جو ہیں وہ ظاہرہ مزید اس میں بددل ہو گئے، تو انہوں نے میدان چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیا. لیکن اس اسنا میں ایک اور واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی اس جنگ میں موجود تھے. وہ جنگ بدر میں بھی تھے، اس میں بھی تھے. ان کی نا گھات میں ایک غلام تھا کسی شخص کا، اس بندے کا نام تھا جبیر بن مطم. اس کا غلام تھا وحشی، وحشی بن حرب نام تھا اس کا پورا. وہ جبیر بن مطم کا کیونکہ چچا جو ہے اس کو جنگ بدر میں حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا، اب وہ بدلہ لینا چاہتا تھا حضرت حمزہ سے. تو اس نے اپنے غلام سے، وحشی سے کہا تھا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اب وحشی کا جنگ میں ایک ہی کام ہے کہ تھا بھی وہ بڑا مطلب کڑیل تھا اور اس طرح کا اسٹرانگ، بہت اسٹرانگ واریر تھا. تو وہ بس حمزہ علیہ رضی اللہ عنہ کی کھوج گھات میں بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی اس کو موقع ملا اس نے ایک نیزہ پھینکا، کیونکہ نیزہ پھینکنے کا بہت ماہر تھا. وہ حضرت حمزہ کے نا ناف کے نیچے جو جسم کا حصہ ہے نا وہاں سے پار ہو گیا. تو حضرت حمزہ جو ہیں وہ اس میں شہید ہو گئے. بہرحال کیا ہوا کہ مشرکین بھاگ رہے تھے. اب اس میں کیا ہوا کہ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیرا بھی، ان سے مال غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے. اور اسی موقع پر جو وہ تیر اندازوں کا دستہ تھا نا وہ اپنی جگہ چھوڑ کے نیچے آ گئے. ان کے کمانڈر نے ان کو روکا کہ نیچے مت جاؤ. تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انسٹرکشن تو اس وجہ سے دی تھی کہ اگر شکست ہو جائے، اب ہمیں تو فتح ہو گئی ہے، اس لیے انہوں نے بات نہیں مانی. 50 میں سے 40 بندے نیچے اتر آئے. اب خالد بن ولید جو ہے نا وہ تھے اس وقت مشرک، اور وہ خالد بن ولید بھی ان کے رسالے کے کمانڈر تھے. رسالہ ہوتا ہے گھڑ سوار جو فوج ہوتی ہے. انہوں نے نا پیچھے سے مڑ کر حملہ کیا اور مسلمانوں کے جو 10 تیر انداز اوپر تھے ان سب کو مار دیا. اب کیا ہوا کہ اور ایک ایک انہوں نے نعرہ لگایا. اب ظاہرہ ہوں گے وہ اونچی جگہ پہ آ گئے، انہوں نے نعرہ لگایا. وہ ایک خاص قسم کا علامتی نعرہ تھا. اس کو سن کے مشرکین جو بھاگ رہے تھے وہ واپس آ گئے. جب واپس آئے تو ایک عورت نے، جھنڈا ان کا گرا ہوا تھا، ایک عورت نے ان کا جھنڈا اٹھا لیا. اور پھر کیا ہوا کہ وہ واپس پلٹنا شروع ہو گئے. اب مسلمانوں نے کیونکہ غلطی کر دی تھی، اور باقی بھی جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ لڑائی کے لیے اپنی اپنی جگہوں پہ تو تھوڑے سے ہٹے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا گھیر لیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہاڑ کے پیچھے تھے اور ان کے ساتھ صرف 9 لوگ تھے. 7 انصار تھے اور 2 مہاجرین تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خوب حفاظت کی کہ ہمارے نبی کو کچھ نہ ہو. ایک ایک کرتے ہوئے وہ 7 انصاری جو ہیں وہ شہید ہو گئے، صرف 2 بندے رہ گئے. اور ان 2 میں کون تھے؟ ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے اور دوسرے سعد بن نبی وقاص تھے. ان کا نام آپ نے سنا ہوگا. لیکن مشرکین نے جب وہ 2 رہ گئے تو بہت زیادہ انٹینس کر دیا اپنا اٹیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ہی وہ اٹیک کرتے. کسی نے پتھر مارا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے والے دانت کے حصے میں لگا، تو نچلا جو جبڑے کا دانت ہوتا ہے نا، 5واں دانت، وہ گر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹوٹ گیا. اور چہرہ جو ہے وہ خون سے بھر گیا. جو ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی اس کی کڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ چیک گال میں پیوست ہو گئیں. اور بھی کافی ساری چوٹیں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. خیر دونوں صحابہ نے بہت زیادہ اس میں محنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جان فشانی سے انہوں نے حفاظت کی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے، ان کی ساری انگلیاں بھی شل ہو گئی. خیر اس مشکل ترین گھڑی میں کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور کچھ مسلمان بھی پلٹ کر آپ کے پاس آ گئے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے. اور جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے وہ جو کڑیاں، ہیلمٹ کی کڑیاں ان کی گال میں چلی گئی تھی ان کو اپنے دانتوں سے نکالا تھا.
مطلب اتنی پیوست ہو گئی تھی، اور دانتوں سے نکالنے کی وجہ سے ان کے دو دانت گر گئے تھے، دونوں دانت گر گئے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اس قدر بھگدڑ مچ چکی تھی مسلمانوں کے مطلب لشکر کے اندر، کہ اب ایک سنبھلنا مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جو مصعب بن عمیر تھے نا، وہ تو ظاہر ہے کہ کمانڈر ہیں مہاجرین کے ونگ کے، اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا بھی تھا ان کا نا۔ اب انہوں نے جھنڈا دائیں ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، تو مخالفین نے دائیں ہاتھ کے اوپر تلوار ماری، دایاں ہاتھ کٹ کے نیچے گر گیا، اور پھر انہوں نے جھنڈا بایاں ہاتھ میں پکڑا، انہوں نے بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا، اور پھر انہوں نے جھنڈا گھٹنے اور سینوں گردن کے درمیان میں نا ایسے پکڑ لیا اس کو، اور لیکن اسی حالت میں وہ شہید ہو گئے۔ ان کا جو قاتل تھا نا، اس کا نام تھا عبداللہ بن کما۔ اب حضرت مصعب بن عمیر کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی، اس نے شور مچا دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ جب مسلمانوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے مزید ہمت ہار گئے، اور ان میں سے کچھ نے تو تلواریں بھی نیچے پھینک دی کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اٹھ کے کہا کہ جس کاز کے لیے رسول جان دے چکے ہیں، کیا تم اس کے لیے جان نہیں دو گے؟ خیر مسلمانوں نے پھر بھی دوبارہ سے بھی لڑا، لیکن کافی نقصان اس وقت تک ہو گیا تھا۔ اسی اسنا میں ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، تو انہوں نے پھر پکارا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، مسلمانوں خوش ہو جاؤ۔ کرتے کرتے خیر مسلمانوں میں ایک نیا جوش آیا، اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو منظم کرنے کی کوشش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مزید صحابہ بھی آ گئے۔ پھر کچھ انفرادی جھڑپیں بھی ہوئیں، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا، 70 صحابی قتل ہو گئے تھے، شہید ہو چکے تھے اس وقت تک۔ جو لاشیں پڑی ہوئی تھیں، مشرکین نے ان لاشوں کی بے حرمتی شروع کر دی، ان کے ناک کان، ان کی شرمگاہیں کاٹنی شروع کر دی۔ ایک عورت تھی ہندا بنت اتبا، اس نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کیا، اس میں سے کلیجہ نکال کے چبایا، نگل نہیں سکی اس لیے پھینک دیا، مطلب بربریت کی ایک مثال قائم کی ان لوگوں نے۔ پھر ان کے کان ناک وغیرہ کاٹ کے ہار بنائے، اپنے پازیب پہنے باڈی پارٹس کے۔ اور بعد میں کیا ہوا کہ مشرکین کے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 22 تھی، یا اس سے تھوڑی سی زیادہ تھی۔ خیر مسلمانوں کے تو بہت زیادہ ہوئے، بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس کے بعد مشرکین جو ہیں وہ واپسی کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم نے تو بدلہ لے لیا، چلو واپس چلتے ہیں۔ تو ابو سفیان جو ہے وہ جو ہے جبل احد، اس کے اوپر نمودار ہوا، اور اس نے بلند آواز میں پوچھا کیا تم میں محمد باقی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کہا کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ پھر بھی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کہا کیا تم میں عمر بن خطاب موجود ہیں؟ پھر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا چلو جی ان تینوں سے تو فارغ ہوا۔ یہ سن کر پھر حضرت عمر بن خطاب سے صبر نہیں ہوا، انہوں نے کہا او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا نا وہ سارے کے سارے زندہ ہیں، اور تیری رسوائی کا سامان ابھی باقی ہے۔ تو پھر ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے،